अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर कुमन हस्ब मामूल मेरे प्रोग्राम का हिस्सा। और नाज़रीन, जो महंगाई की दुहाई देने वाले अवाम हैं उनके तशफ़ी क़ल्ब के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये बात बहुत अहम है कि हमारे वज़ीर आज़म की नींदें रात की उठ चुकी हैं महंगाई के सबब, और अब वो एक्शन लेंगे और महंगाई एक हफ्ते में तकरीबन नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो अब गिनती के कुछ दिन है, अगर 2 साल इंतज़ार किया तो एक हफ्ता इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी वज़रा हमें एक डेडलाइन दे रहे हैं 15 जनवरी की, कि तब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे और जेल में होंगे, क्योंकि वो वहाँ विजिट वीज़े पर हैं। और हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो ये भी कहते हैं कि वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवा लेंगे। मरियम नवाज से जब ये पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है तो उनका कहना था कि जनवरी तक तो हुकूमत ही नहीं रहेगी। तो या सब इस वक्त तो ये मैच पड़ा है कि जनवरी तक नवाज शरीफ पकड़ में आएंगे या ये हुकूमत घर जाएगी। आपको किसकी आरजू पूरी होते दिखाई दे रही है? जी, मुझे तो रोना आता है कि मीडिया पे हम जो हर शाम सीना को भी करते हैं, हमें इन मौज़ूआत के अलावा कुछ मिलता नहीं है। मुझे तो इस बात पे रोना आता है कि जी मरियम नवाज क्या कह रही है, वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म भी तवातर से बोलते हैं और बोलते जाते हैं। उनका ये है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जो है किस अंदाज से हुई, ये हमारा नेशनल इशू बना हुआ है। पाकिस्तान के ये क्या मसाइल हैं, लेकिन हम भी हटके, ये जो मीडिया पे हम बैठे होते हैं इससे हटके हम बात नहीं करते। और एक वो रटा जो है मामलात का, वो हम रोजाना दोहराए जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया जी। प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, बहुत गहरे भी हैं। यहाँ पे कोई लेक्चर देना मकसूद तो नहीं है। महंगाई बिल्कुल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हम चीनी महंगी होगी, फलाना महंगा हो गया। और एक मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पुरजोर अंदाज में हमारे प्रोग्राम में चीनी और आटे की कमी की बात करते हैं, माशाल्लाह उनकी सेहत मेरे ख्याल हम सारों से अच्छी है। क्या नुक्ता लाए आप? और वो जब ऐसे करते हैं, ये है, कम से कम किल्लत का शायबा उनको देख के ये नहीं होता। अब वो प्रॉब्लम है। अब हम कितनी बार कहें नालायक हुकूमत है, कितनी बार कहें ये इश्यूज नहीं हैं, और इश्यूज पाकिस्तान के बहुत हैं, उनमें हम कभी जाते नहीं। और हमारे मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया, जो बेसिक इश्यूज इस मुल्क के हैं उनको टच ही नहीं करती। आप सारे अखबारात देख लिए, एक किस्म की वो होती हैं। नहीं, बहुत सारी हमारी चीजें हैं, हमारी एजुकेशन की हैं, हमारी अमीर और गरीब का जो फर्क है, जो इंसाफ का ना होना है। हमें इंसाफ तब पता चलता है जब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो, फिर हम कहते हैं रेंजर्स ने वहां पे होटल को ये कर दिया, वो कर दिया। सोशल मीडिया भर जाती है उससे। पंजाब और सिंध में जो आम गिरफ्तारी होती है, या जब केस भी नहीं होता, पुलिस किसी के घर जाती है किसी गांव में, तो किस अंदाज में वो जाती है? वो तो दस्तक देने की भी वो जो है फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करती, दीवारें कूदते हैं, और कोई वहां पे कोई खवातीन हो, कभी उन्हें मार भी देते हैं, घड़े तोड़ देते हैं, सब। ये एक हमारा तरीका और कल्चर, उसके बारे में कभी सियासतदानों को तकलीफ हुई है, लेकिन वो ऐसे वो चलता रहता है। तो मेन इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जो हमारा जो है, हम जो बात करते हैं नेकी की, पाकदामनी की, असल में क्या है वो है इश्यूज, लेकिन वो हम ज्यादा नहीं टच करते। और ये जो है कि मरियम नवाज क्या कह रही हैं, और मैं वो खुद जाके लाऊंगा, और 15 जनवरी को हुकूमत, ये बातें तो सुन के अब कान जो है बर्दाश्त नहीं पक गए हैं हमारे। बहरहाल जो भी मौजूआत हैं या साहब आप वो लिख लेते हैं, कम से कम हम पढ़ तो लेते हैं। ये और बात है, अगर नशर नहीं हो सकते बहुत से मामला, जाहिर है उसमें फिर कुछ नो-गो एरियाज भी आ जाते हैं। लेकिन सलमान साहब, असल इश्यूज पर हम बात नहीं कर सकते। असल इश्यूज पर हम बात करते हैं, अगर हुकूमत की तरजीहात भी असल इश्यूज होते। देखिए आयशा, ये बात तो दुरुस्त है कि इन प्रोग्राम में बात तो इश्यूज की होनी चाहिए, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो रुझानात हैं, वो बयानात के गिर्द घूमते हैं, और इश्यूज के हल की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे हुकूमत की होती है।
اور اب پاکستان کے اندر ایک نیا رجحان، دیکھیں ماضی میں احتجاجی تحریکیں جو ہیں وہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح ہی تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع کی تھی، اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا تھا، انہوں نے بھی احتجاجی جلسوں کا آغاز کیا، ایگزیکٹلی وہی بیانات جو ماضی میں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے اب وہ اپوزیشن کے لیڈر ان کے خلاف دے رہے ہیں۔ پاکستان کے ریئل ایشوز جو ہیں وہ یقیناً کچھ اور ہیں، یہ بات درست کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر امارت اور غربت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایک زمانے کے اندر پاکستان میں ایک درمیانی متوسط طبقے کی کلاس بھی ہوتی تھی، اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ متوسط طبقے کی وہ کلاس ہی ختم ہو گئی ہے، اب امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے۔ جہاں تک مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی بات ہے تو ان ایشوز کو اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ یہ واحد ایشوز یہ ہیں، ایسے ہیں جو پاکستان کے کروڑوں عوام کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر میں یہاں پر آٹے، چینی، دال، آئل، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام گھروں کے اندر جس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ معمولات زندگی چل نہیں سکتے۔ اور یہ بات بھی درست ہے، دیکھیں اگر ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے، پروفیسر صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز جو ہے یہ گورننس کے عمل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر گورننس درست کر لی جائے، اور گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی بات جناب پرائم منسٹر نے کی تھی، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایشوز کی بات، تعلیم کی بات کی گئی ہے، صحت کی بات کی گئی ہے، اصلاحات کی بات کی گئی ہے، بھئی کسی معاملے میں آپ پیش رفت تو آگے کی طرف کرتے کہ کیا اس ساری صورتحال میں پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے؟ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ماضی میں جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک محاذرائی اور تناؤ کا عمل شروع ہوتا تھا تو ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا تھا۔ آج پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں اور پاکستان کے اداروں میں بھی کوئی یہ خاموشی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی اس ساری صورتحال جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی سیاسی حل ہونا چاہیے، اور سیاسی حل کے لیے جمہوری معاشروں کے اندر پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ کیا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر آپ سنجیدگی ظاہر کرتے نظر آتے ہیں؟ دن رات یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی ترجمان پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ میں آج تک جو دیکھنے میں آیا کہ اراکین اسمبلی اپنے ذاتی، اپنے خاندانی، اپنے مفادات کے حصول کے لیے تو بلز آتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آج تک کوئی زراعت کے حوالے سے مؤثر بحث ہوئی ہو جو پاکستان کے اندر آپ کا جاری و ساری جمہوری سسٹم ہے، بلدیاتی سسٹم ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بات یہ کہ لیکن جو چینج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ماضی کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپوزیشن۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کل پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرویو قوم نے سنا ہے، کیا ان کی بدن بولی یہ بتا رہی تھی کہ کوئی وہ ڈائیلاگ کے عمل میں سنجیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، میں اس پر بات یہ کہ اگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں کرپشن اور لوٹ مار پاکستان کا بڑا ایشو تھا، اور یہ ایشو بنانے میں عمران خان صاحب کا بڑا رول ہے، لیکن ہم ایک طرف چور اور ڈاکوں کا رول ہے، اس دور کے اندر مافیاز نے منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ اور جب میں یہ جرم کرتا ہوں کہ مہنگائی کی بات کرتا ہوں، بے روزگاری کی بات کرتا ہوں، تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ براہ راست عام آدمی کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوئی ہے، ان کی زندگیوں میں اطمینان ختم ہوا ہے، ان کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے، اس حوالے سے ان کی کارکردگی، ان کی نااہلی، ان کی ناکامی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ مہنگائی نیچے لانے کا عزم بھی کیا، نواز شریف کو واپس لانے کا، کس میں کامیابی ہوگی؟ دیکھیے کامیابی کسی میں نہیں ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہم بیانات صبح شام میڈیا پر سنتے ہیں کہ نواز شریف فلاں تاریخ تک آ جائے گا اور فلاں تاریخ تک حکومت چلی جائے گی، دونوں طرف سے بیان بازیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو بیان دینے والے ہیں ان کا نہ غربت مسئلہ ہے، نہ افلاس مسئلہ ہے، نہ گندم کی کمی ان کا مسئلہ ہے، نہ آٹا کی قیمت ہے۔ مجھے یہ بتائیے نا کہ جن بیانات کا آپ نے ریفرنس دیا ہے کیا ان کے گھر میں روٹی کا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی نہیں مسئلہ۔ یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، سیاسی جنگ، وہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ آپ نے مذہبی جماعتوں کے قائدین کو جسہ دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ چلتے ہیں۔ اچھا سنیے، ہاں تو یہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کو فکر یا اس وقت فکر ہے کہ ایک جنوری میں حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی، نواز شریف آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، مجھے اس سے زیادہ آگے کی فکر ہے، کیونکہ ہماری جو سیاسی طریقہ کار میں
ہمارے جمہوری نظام میں جو منفی چیزیں اس وقت پیدا ہو گئی ہیں وہ وقت کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گی. اچھا. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ بھی ہمارے ہاں جمہوری نظام کو چلانے میں مشکلات پیدا ہوں گی. جب اگر ہمارے سیاستدان جو ان کو پتا ہے کہ میڈیا اکوموڈیٹ کرتا ہے تیز و ترار بیانات کو, اگر میڈیا ان کی پروجیکشن کو کم کرتے تو اس ملک میں کچھ سکون آ جائے گا, کچھ جو ہے ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کوئی سخت سا بیان دے دوں نا عمران خان کے خلاف اور یا نواز شریف کے خلاف, میڈیا اس کو چلائے گا. لیکن اگر میں کوئی سیریس قسم کا بیان دوں کہ ہمارے ہاں غربت ہے, افلاس ہے, وہ ہو سکتا ہے خبروں میں ایک لائن لگا دیں یا ایک ٹکر چلا دیں, باقی لفٹ نہیں ملے گی. تو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب تک ہم سیاست کے موجودہ رجحانات, جب تک ہم جو ہے اس ڈسکورس کو نہیں بدل سکتے, اس ملک میں جمہوریت محفوظ نہیں ہے. آئندہ کا جب بھی الیکشن ہوگا پہلا اعلان ہوگا دھاندلی. ٹھیک ہے, جو بھی الیکشن ہارے گا دھاندلی کا رونا رہے گا. ڈسکورس بدلنے کی آپ بات کریں, کیا یہ مومنٹ ہے جس میں ڈیڈ لاک کو ختم کرنے والے بھی متنازع ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, ڈیڈ لاک کو ختم کرنے والے کا کچھ نہیں کر سکتے جب پارٹیز کی نیت نہ ہو. بات یہ ہے کہ اصل جو ڈیڈ لاک, ایک طرف تو آپ روتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیے وہ ادارے آ کے ہمارے معاملوں میں دخل دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ لاک ختم کرنے والے. دیکھیے, بنیادی کام جو مرکزی جگہ ہے سیاستدانوں کے لیے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. اگر یہ نظام کو نہیں مینیج کر سکتی, کانفلکٹ مینجمنٹ ان سے نہیں ہو سکتا, کانفلکٹ ریزولوشن ان سے نہیں ہو سکتا, اگر ان کی پرفارمنس دونوں سائیڈ کی صحیح نہیں ہے, تو ایک چیز کا خیال رکھیے کہ رول غیر جمہوری اداروں کا اس ملک میں بڑھ جائے گا. لہٰذا اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی بالادستی ہو, اگر آپ چاہتے ہیں تو کہ جو ہے معاملے سول ادارے چلائیں, تو ان ممالک سے سیکھیے جنہوں نے اس عمل کو کیا ہے. آپ ترکی سے سیکھیے. ترکی میں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کے خلاف کرٹیسزم موجود ہے, لیکن کیوں کامیاب ہوا ترکی میں وہ کرٹیسزم کے باوجود؟ کیونکہ اس نے اکنامک ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. انڈونیزیا جا کے انڈونیزیا کبھی جب سہارتو گیا ہے 98 میں, اس کے بعد اس پروسیس کو ذرا پڑھ لینا. تو دیکھیے, اداروں کو گالم گلوچ کر کے سیولین سپریمیسی قائم نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی پروفیسر صاحب سے کروائیں گے, لیکن کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھنے سے کیا مراد ہے, مزید کتنا بڑھ سکتا ہے جب وہ بنیادوں میں ہی موجود ہے. لیکن خبر آپ کے سامنے یہ سوال کہ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے, مفاہمت کے لیے کوئی آواز اٹھ رہی ہے کہیں سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کی کوششیں کر رہا ہے؟ آپ نے ویسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ پیڈا منہ کر کے سوال کیا پروفیسر صاحب سے کہ وہ جو مفاہمت کرانے والوں کا کردار بھی متنازع ہو گیا تو وہ کون مفاہمت کرائے گا؟ ہرگز نہیں. ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل موجود ہے, تمام ججز صاحبان موجود ہیں یہاں پہ, ہر کوئی جس کا کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ لے کے جا رہا ہے. 2014 کے اندر عمران خان صاحب بھی آئے تھے, ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سارے کا سارا معاملہ گیا تھا, کمیشن بنا تھا, اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھی اور معاملات حل ہو گئے تھے. ابھی بھی جب کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میری اب کوئی بچت نہیں ہو رہی یا کسی جگہ کے اوپر میں پھنس گیا ہوں, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ موجود ہے. کسی قانون کی انٹرپریٹیشن کروانی ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن کروانی ہے, یا کسی ایمرجنسی کے معاملے کو آپ نے حل کروانا ہے, تو سپریم کورٹ کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں. آئین اس کی پوری اجازت دیتا ہے. دو خبریں جو بڑا مدعا جو ہمارے آج کے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے, ایک سیریس ایفرٹ وہ لگائیں گے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا. اس ایفرٹ کے اندر فارن آفس ٹو فارن آفس, انٹیریئر منسٹری ٹو انٹیریئر منسٹری, پرائم منسٹر آفس ٹو پرائم منسٹر آفس, کامن ویلتھ کی کچھ کنونشنز بھی موجود ہیں. لہٰذا تمام اطراف سے ان کی کوشش ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو جو اس ملک سے گئے, کسی بہانہ لگا کے گئے, کورٹ سے اجازت لے کے گئے, حکومت نے ان کو جو رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت دی, جو بھی وہ بہانہ لگا کے گئے. سوری کیا کہا آپ نے؟ کوئی وزراء کا وفد جا رہا ہے فوری طور پر برطانوی حکومت سے بات چیت کرنے یا سفارتی ذرائع استعمال کرنے؟ جی, کوئی ایک ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے, وہ دیکھیں اب کب جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کاغذی کارروائی تو کی ہوئی ہے, آلریڈی لیٹرز بھی لکھے ہوئے.
دوسری جو خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے نا وہ کافی سیریس ہے. ہم نے 2 دن پہلے سنا شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی جو رینجر سندھ کے اندر اور ڈی جی ISI جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں ٹو دا پرائم منسٹر, اور وہاں پہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر ہوا, اور پرائم منسٹر نے سارا کچھ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ کروایا ہے. اور آج مریم صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ ہمیں تھوڑا سا رحم آتا ہے اس حکومت کے اوپر, اس حکومت کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, پرائم منسٹر صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کو جو سندھ میں ہوا ہے اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی خبر ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جو بات ہوتی ہے نون لیگ والوں سے تو وہاں پہ اب یہ پریشانی یہ ہے کہ جس طرح کی لڑائی اب بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پر مریم صاحبہ کی طرف سے یہاں پہ, اور نواز شریف صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, اور وہاں سے وہ جس طرح کے بیانات داغ رہے ہیں, اور کل بھی جو جلسہ ہے کوئٹہ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی بیان داغیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, اس سے پہلے بھی 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو بھی اداروں کے ساتھ ان کے معاملات رہے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ میں ہر موقع کے اوپر ایک پھلجڑی پھینکوں گا, تو اس ذریعے سے میں جو ہے دباؤ میں لا لوں گا اداروں کو, جو بھی کرا کے تو شاید مریم صاحبہ بھی لندن چلی جائیں یا معاملات ان کے حل ہو جائے. ہماری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اب یہ کس حد تک آگے لے کے جاتی ہیں مریم صاحبہ, کس ایکسٹریم لیول تک جو اپنے بیانیوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ سب کچھ بوٹوں کے نیچے روندا جا رہا ہے. اب کون سے بوٹوں کے نیچے روندا جا رہا ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہیں. دوبارہ سے میرے خیال کے مطابق جو میرے پاس تھوڑی بہت خبر بھی ہے کہ ایونچولی کسی جگہ کے اوپر لڑائی پوائنٹ آف نو انٹرن پر جاتی ہے تو ایونچولی پھر سپریم کورٹ کے سامنے ہی سارے کا سارا مدعا رکھا جائے گا. فی الحال یہ بیانات ہیں, اور نون لیگ کے اندر جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں, اور خاص طور پر جو پچھلے دنوں عثمان غنی صاحب نے خبر دی تھی, پوری خبر نہیں دیتے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کے اوپر نظر رکھیں. شہباز شریف صاحب کے بھی راتیں ہیں, اور پارٹی کے اندر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم لندن میں بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتے, ہم نے جو ساری کی ساری سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کرنی ہے, تو محترم نواز شریف صاحب اپنا علاج کروائیں, واپس آئیں, اور جہاں پہ جس محاذ پہ بھی وہ لڑنا چاہیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن خدا را لندن میں بیٹھ کے اس طرح ہمیں جو نعرے اور انقلاب برپا کرنے کی ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی یا اس طرح کی اسائنمنٹ نہ لگائیں. باقی دیکھتے ہیں. اور سوری تھوڑی بات لمبی ہو گئی, جو ایاز صاحب اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن کے آج کے اوپر یہی ہو رہا ہے, اور امریکہ کے اندر بھی سیاستی ڈسکشن ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اور UK میں بھی. اب کیا کریں, کرنٹ افیئرز کے پروگرام کے اوپر پھر سیاست ڈسکس ہوگی. علم افروز بیان ہے خبر آپ کا ہم نے سنا. مجھے پیڈا سے منہ کا تو نہیں پتا, پیڈا ایکٹ کے بارے میں ہی سنا تھا, لیکن بڑی حالات سے کچھ بیزار سے خبر دکھائی دیتے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے رول میں اضافہ ہوگا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, کوئٹہ میں ایک اور بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اپوزیشن کی ساری تیاریاں ہیں, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نون لیگ مزید دباؤ بڑھائے گی. مشاورت اس حوالے سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طویل مشاورت ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت مزید دباؤ میں آتی جائے گی. یا سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ایشوز میں الجھ جاتے ہیں جو کہ عوام کے کامن پبلک کے ایشوز نہیں. آپ کے خیال میں اگر حکومت اس وقت کچھ اور ایشوز کو فوکس کر لے تو وہ صحیح راست اقدام کرے گی میڈیا پر, یا حکومت کے پیش نظر کیا ایشو ہونے چاہیے اصل میں؟ دیکھیے, ایک تو میں پہلے یہ کہہ دوں کہ کیپٹن صفدر جہاں بھی ہوں, کراچی میں ہوں, مانسیرا میں ہوں, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف اپنا منہ کر کے جھک کے انہیں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان کو اتنی اہمیت, میں بیگم کا تو نہیں کہوں گا, یہ تو نامناسب ہوگا کہ وہاں سے نہیں, پر یہ میں ذاتی مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں, انہیں رائیونڈ میں اتنی اہمیت نہیں ملتی تھی جتنی کہ عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا. وہ تو زندگی میں ان کا وہ ہو گیا. ہماری آپ کیا بات کرتے ہیں, ذہنی غلام ہم ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سے ایشوز ہونے چاہیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ذہنی غلامی کی. موٹر وے پہ آپ جاتے ہوں گے, بیشتر وہاں پہ جو سائنز ہیں کس زبان میں ہیں؟ انگریزی میں ہیں. جو ہمارے ڈرائیور حضرات جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے کئی وہ محاورے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, وہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں انگریزی لکھنے آتی نہیں ہے. یہ ہمارے جو سرکاری جو دفاتر میں اب تک انگریزی میں مراسلے کیوں لکھے جاتے ہیں, مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ بس ہے وہ ایک وہ چیز ہے.
او لیول اور اے لیول یہاں پاکستان میں ہوتا ہے. ہندوستان میں او لیولز 1964 میں ختم کر دیے گئے تھے. یہاں کہتے ہیں نہیں جی ایکسلنس کے لیے ہمیں کرنے ہو. آپ نے کون سے عبدالسلام یا آئنسٹائن یہاں پہ پیدا کیے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے او لیول اور اے لیول کرنا ہے؟ نواز شریف وہاں پہ رہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں یا خاور صاحب جو ہمیں آج خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وزراء کی ایک ڈیلیگیشن جائے گی، بھائی آ بھی گئے تو ہمارا کون سا بھلا ہو جائے گا؟ وہاں پہ رہے تو کیا یہاں پہ ہو جائے گا؟ بیسک ایشوز جو یہاں پہ ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں جو ہے فائدہ ایک طبقے کو کئی طبقات کو اس پاکستان سے ہے وہ خوش و خرم ہے. باقی یہ بیانات ہیں. عمران خان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، ہمیں خوش فہمی تھی، مجھ جیسوں خوش فہمی تھی کہ جیسے دھڑلے کی کپتانی کی ماجد خان رشتہ دار تھا، اسے نکالنا تھا نکال دیا، آئے گا جلدی جلدی فیصلے کریں گے. ایسے فیصلے وہ ان سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. فیصلے بعد میں ہوتے ہیں، پہلے سوچ تو ہو. وہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ وہ پہلے سوچ کہاں آئے گی، پھر آپ فیصلے کریں گے. اور یہ جو آپ کے وہ جو کان میں وہ جو پشیما کی جو آپ کو آواز آئی ہے، ہم یہ سمجھتے تھے جب یہ اقتدار میں آئے تھے نواز شریف اور پیپلز پارٹی پرابلمز نہیں رہے تھے، پرابلمز ختم ہو گئے تھے. یہ عمران خان کا کارنامہ ہے کہ 2 سال میں انہوں نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ یہاں پہ کھڑا کر دیا. انہوں نے تو بلاول بھٹو زرداری کو لیڈر بنا دیا ہے. اور ان سے نیب جو ہے، اور نیب میں کوئی جا کے وہاں پہ شہزاد اکبر سے یا کسی اور سے جا کے وہاں پہ ہوا تو نیب میں ڈال دیتے. چیزیں ہوتی ہیں کھلم کھلا کٹ اینڈ ڈرائیڈ کیسز ہیں جن کے بارے میں شک کبھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی فیصلے نہیں ہے، ڈر ہے. اور یہ تو پلیٹلیٹس کی وہ جو ڈرامہ فنکاری تھی لاہور میں، اسے ڈر گئے تھے. یہ جو اب کہتے ہیں میں لنڈن جاؤں گا، اور آپ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں؟ نون لیگ نے وہاں فنکاری کی، میڈیا پہ بھی تبلہ ساتھ جو بجانے والے تھے تبلے بجے، ہائے کیا ہو جائے گا، فلانا ہے ڈمکانا ہے، چے گویرا مر رہا ہے، فیڈل کیسٹرو کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے. یہ تو بونچال پاکستان میں نہیں، اگر پوری دنیا میں ہو جائے گا کرائسس بن جائے گا. آپ نیلسن منڈیلا کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ کے انہوں نے بھیج دیا. اب جا کے ان سے کچھ ہو نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا. لیکن وہ جو بات یہ ہے، زیادہ جب ان کو آپ گالیاں دیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ ان کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ہیں ہیروز ہم آزما چکے ہیں. پاکستان کا یہ ٹریجڈی ہے کہ آپ اور آئندہ کس کو آزمائیں گے؟ اور یہ عمران خان صاحب تو کہہ بھی چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن سلمان صاحب جو بات خاور نے کی، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو سلجھانا ہے، تو یہ ایشو سپریم کورٹ جانا ہے کیا ماضی کی طرح؟ دیکھیں عائشہ، سپریم کورٹ پولیٹیکل ایشوز کے حل کے لیے نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایشوز کے حل کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم پارلیمنٹ کی صورت میں موجود ہے. دنیا کے جمہوری معاشروں میں پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے ایک میسج دیا جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے، لیکن عمل جو ہے اس سے بالکل الٹ کیا جاتا ہے. وہ جو حوالہ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا، وہ جب ایشو بنا تھا تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایگزیکٹلی جیسے اب یہ اس حکومت پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، اس وقت عمران خان نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف بھی چارج شیٹ یہی تھی کہ جی وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کے خلاف ایک کمیشن بنایا گیا تھا. کیا اس کمیشن میں کسی نے سنجیدگی ظاہر کی؟ اور اگر کمیشن میں سنجیدگی ظاہر کی ہوتی تو آج پاکستان کے لوگ ان ایشوز کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے جو آج پاکستان کی اپوزیشن اٹھا رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ کیا ہماری پارلیمنٹ میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کیوں کر سنجیدگی ظاہر نہیں کرتی؟ یہ معاملہ یہاں پر آئے گا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہم چنتے ہیں، کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ وہی ایک طبقہ ہے جو ہر دور کے اندر موقع پرستوں کا اوپر سے آتے ہیں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ، کبھی وہ کاف لیگ میں، کبھی نون لیگ میں، کبھی تحریک انصاف میں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا تجربہ ایک نیا تجربہ تھا، وہ اس کے اگینسٹ ایک تجربہ کرنے جا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ آخری وقت میں وہی سارے موقع پرست اور ابن الوقت وہ سارے آج تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. آج کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آپ کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نظر آتی ہے؟ یہ
100% میں جو بات پورے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جنرل مشرف کی گورنمنٹ ہے. یہ سارے چہرے کون ہیں؟ یہ سارے ان کی کیبنٹ کے اندر موجود تھے. کہاں گئی بیچ میں سے تحریک انصاف؟ عمران خان صاحب آج بھی جو گرما گرمی کرتے دکھائی دیتے ہیں, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو انجام پہ پہنچاؤں گا, جناب آپ اپنے ایوانوں پہ نظر ماریں. آپ کے ارد گرد کون سے لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا دیکھیں تحریک انصاف کا حماد اظہر ہے, سنجیدگی سے بات کرتا ہے. اسد عمر ہے, کوئی نہ کوئی دکھ تو ان کے چہروں سے آتا ہے نا کہ بھئی ہم نے کیا قوم سے وعدہ کیا تھا اور کیا ہم نے کیا ہے. باقی لوگ تو وہی ہیں جو کاف لیگ سے آئے ہوئے تھے. اب بات یہ کہ جی جو بات ابھی ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں مایوسی ہوئی ہے, میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب یہ بڑا تلخ سا فکر ہے کہ جب حکومتیں اس انداز میں بنے گی نا پھر ریزلٹس نہیں ہوں گے. دیکھیں جنرل لیڈرشپ, بھٹو صاحب کی مثال ہے کہ بھٹو صاحب آئے جب ان کی سیاست سب کو پتا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست ایک دفعہ تو پاکستان میں پتا چلا کہ انہوں نے جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے, جو غریب لوگ تھے, وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے, لیکن جب ضمنی انتخاب آیا تو وہی سارے جاگیردار اور وڈیرے قابض ہو گئے. آج وہی موقع پرست اور ابن الوقت سارے حکومت کے اندر موجود ہیں. آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی تبدیلی لائیں گے؟ میرا خیال ہے جس دن دیکھیں سدا بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی, سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے, اقتدار آنی جانی چیز ہے. بڑے لوگوں کے اقتدار آئے اور چلے گئے. آج جو عمران خان کو نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں, ابھی کل کی بات ہے جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ جی گورنمنٹ نے بھجوایا نا کیس, جناب شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا چلا گیا, ہماری گورنمنٹ تو چلے گی. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آ نہ جائیں, ان کے لیے ایک نیا بحران طاری ہو جائے گا. اس لیے کہ پاکستان کی ساری سیاست آپ اٹھا کے دیکھ لیں کس کے گرد گھوم رہی ہے. نواز شریف پاکستان کا ایشو میں ہمیشہ کہتا ہوں نواز شریف نہیں ہے, پاکستان کے سلگتے ایشو بے روزگاری ہے. آپ نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی. ہر روز یہ ریڈیو پاکستان کے لوگ ان کے گھروں میں کیا چولہے جل رہے ہوں گے, وہاں سے بددعائیں نکلتی ہیں. اب تو پارلیمنٹ کے باہر روز احتجاج بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی ضمن میں, لیکن پروفیسر صاحب اگر وزیراعظم پرسنلی برطانوی وزیراعظم سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ماضی میں کیا اس کی مثال موجود ہے اور کیا وہ حوالے کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے ایک کامنٹ پھر آپ کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں چہرے نہیں بدلتے, صرف سیاسی جماعتوں کے لیبل بدلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے لیے الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے. عام غریب آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے الیکشن لڑنا, تو لہٰذا یہ پیسے والے ہوتے ہیں اور لہٰذا کچھ بھی لیبل لگا ہوا ہو یہ الیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, تو اس لیے یہ ایک ہمارے نظام کی ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے وہی چہرے آپ کو رپیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے. تو اچھا اب آئیے آپ کے سوال پہ. دیکھیے اگر کوئی یہاں سے ریکویسٹ جاتی ہے پرائم منسٹر کے لیول پہ, تو برطانیہ کا پرائم منسٹر اس قسم کے فیصلے ذاتی لیول پہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک قانونی پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کو فالو کیے بغیر برطانیہ حکومت کسی کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتی. اب اس کی ایک دوسری چیز آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ روایتی طور پر اگر برطانیہ کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو لندن جو ہے پولیٹیکل, آپ اس کے لیے پاکستانی لفظ کرنا چاہیں, سیاسی بھگوڑوں کا مرکز رہا ہے اگر آپ پاکستانی ٹرم استعمال کرنا چاہیں. اور وہ اتنی آسانی سے ایسے لوگوں کو واپس نہیں کرتے اپنے ملکوں کو جن کے ساتھ سیاستی یا سیاسی بیک گراؤنڈ موجود ہو, انلیس وجہ صرف ایکسیپشن اس سے بنتی ہے اگر ان کے خلاف کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا کیسز چل رہے ہوں. اچھا, کرپشن کیسز نہیں, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے ایشوز چل رہے ہوں, یا کوئی اسی قسم کا اور کوئی ایسا اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, تب ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے لیگل پروسیجر فالو کریں گے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر خط لکھ کے برٹش پرائم منسٹر کہے لے جاؤ. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, 1-2 دفعہ ہوا ہے پاکستان میں, لیکن برطانیہ کے اندر ممکن نہیں ہے. اور ویسے بھی اصولی طور پہ پرائم منسٹر کو خط نہیں لکھنا چاہیے, اس کے جو طریقہ کار ہیں اس کو فالو کریں. ایشوز کو آپ ریز کر سکتے ہیں اور وہ قانونی طریقے, جب آپ کا فارن آفس کا لیٹر جائے گا نا, زیادہ مہربانی وہ کریں گے کہ جی ہماری کورٹ سے پرمیشن لیں, تو کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی. اس طرح نہیں یہ کام ہو سکتا. وزیر اعظم تو کہتے ہیں میں خود جا کے بات کروں گا. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بعض دفعہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کا پتہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہاں پہ ایک رول آف لا اور جمہوری نظام ہے, وہاں کا پرائم منسٹر اتنی آزادی انجوائے نہیں کرتا جتنی آزادی ہمارا پرائم منسٹر کرتا ہے. چلیں یہ ڈیفرنس تو آپ نے واضح کر دیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید سوال.
वेलकम बैक टू द शो। इस अमर में तो कोई इख्तलाफ नहीं कि अपोजिशन रेलेवेंट थी जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, लेकिन अपोजिशन के गुब्बारे में अगर हवा भरी गई है तो वो नाअहली और बैड गवर्नेंस की वजह से भरी गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि असल में अपोजिशन को मसला ये है कि मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में चल पड़ा है। खबर, आपके ख्याल में कौन सा मौक़िफ़ ठीक है, जो वज़ीर आज़म समझ रहे हैं या जो यहाँ वाकिफ़ान हाल बता रहे हैं? अच्छा, एक तो पहले वो जो पीडा मुंह की तारीफ है ना, वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अदनान हुंदल साहब गुजरांवाला से आते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। पंजाब के अंदर ये बड़ी रूटीन की टर्म इस्तेमाल होती है, तो आपको पता होना चाहिए, लाहौर में आप रहती हैं, कि पीडा मुंह के करके बात करना क्या क्या मतलब है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सवाल है ना, मेरा इस पे थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। अयाज साहब जो बात कर रहे हैं या डॉक्टर साहब और सलमान गनी साहब, क्योंकि माजी में सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। अब ये जो चीख चहाड़ आपको सुनाई दे रही है ना चारों अतराफ से, देखें 3-4 दहाइयों की इन्वेस्टमेंट हर शोबे के अंदर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, एवरीवेयर। उसके अलावा उनके अपने इंटरेस्ट, उसके अलावा जितना माल असबाब आपने इकट्ठा किया हुआ है, तो जब उसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश हो रही है तो मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से है। और मैं शायद कल को गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरी राय के मुताबिक, मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है, इमरान खान की हुकूमत कायम रहती है, कोई हादसा नहीं होता और ये 5 साल पूरे करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर जो हवा भरी आपको नजर आ रही है ना, ये हवा भरी नहीं हुई, ये हवा क्रिएट किया गया हुआ है। और उस हवा क्रिएट करने का मकसद ही ये है कि अगर हमारे तरफ आपने देखा, हमारी तरफ आपने मैली आंख से भी देखा, तो फिर ना ये सिस्टम बचेगा, ना आप बचेंगे, ना इदारे बचेंगे, कोई नहीं भी बचेगा। लिहाजा एक वार्निंग दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, और आप देखना यह है कि ये जो प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अब इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। जहां तक पार्लियामान की बात की सलमान गनी साहब, खुदारा वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, उन्हें कहे कि पार्लियामान को मान लें। पीपल्स पार्टी वाले भी सारे कि जी पार्लियामान तो इलीगल है, अनलॉफुल है, यहाँ ये तो रिग्ड है, इसको हम मानते नहीं है। तो जब पार्लियामान आप कहेंगे नहीं मानते, तो फिर इवेंचुअली किसी ना किसी जगह के ऊपर मामला जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। मैं नहीं समझता कि कोई सिस्टम को कोई खास खतरा है। बाकी एक बयानिया है, अब देखते हैं कि इस बयानिए की जंग में कौन जीता है। बाकी इमरान खान आपके कहने पे मैं हवा जरूर चेक करूंगा। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में वक्त मिलना चाहिए, और जमहूरी तरीकाकार है। देखते हैं इमरान खान साहब क्या करते हैं। ये हवा क्रिएट किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अब वो इक़्तिदार में नहीं रहे। या साहब, ये बात तो इमरान खान साहब को समझ आ जानी चाहिए, उन्हें चीफ स्टिंगार्ड का बिल्कुल नोटिस नहीं लेना चाहिए। खावर साहब कह रहे हैं धमकी दी जा रही है, और हम हैं कि हम धमकी में आ रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। और ना सिर्फ हम परेशान हो रहे हैं, बल्कि वो जो पीछे वो फट्टे वो जो बिल्डिंगों वाले लगाते हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी वो नहीं समझ आए। मतलब है कि कुछ आप अंदाजा लगाएं हमारे मुल्क की सियासत का। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, क्या थरथराहट आवाज में आ जाती है जब कहा जाता है पाकिस्तान की सियासत किसके गिर्द घूम रही है। वो गिर्द घूम रही है नेल्सन मंडेला उर्फ नवाज शरीफ के। वो नेल्सन मंडेला वहीं रहेंगे, और ये जो है हमारी किस्मत में जो आए हुए हैं वो यहीं पे रहेंगे, ये तकरीरें फरमाते रहेंगे, वो वहां पे वीडियो लिंक से करते रहेंगे। सबको जिनका वो कौन सा मुहावरा है आयशा, वो जो सीने पे दाल मूंग जो है वो करनी पड़ती है, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी सारी। ऐसे ही चलता रहेगा। जब वो वापस आएंगे तो लोग उन्हें लीडर मान लेते हैं। जो भी सिचुएशन इस वक्त आ रही है, इसका कोई सियासी हल होना चाहिए, और हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत किसके गिर्द घूमनी चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.